गुरु एक ऐसा लफ्ज है किसी किसी को अगर कहा जाए इसके अफादियत का पता चलता है। वो जो कहते थे ना ये भाई मौलाना तो भाई मछली है, पानी के बगैर रह नहीं सकती, नहीं नहीं, मौलाना ने इशाद साबित किया है। आगे जो भी मुखालफीन एक बड़ी ताकत है मौलाना बिरादरान साहब। काम करने वाले कुंडी बिरादरान नहीं है, वो पता नहीं वो मजाक रहा है कि कोई ऐसा वो भी इस तरह कहता है कि लाइफ जैकेट हो तो किसको देंगे। सब दुनिया को पता है हमारे साथ क्या हुआ कि मेरे घर पे छापे पड़े बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से। मैं हिम्मत हार गया था जिस वजह से मैं सिलेंडर हुआ। कहता एक बड़ा लीडर है, बस वो लीडर होगा जिनका है। वो हमने सोचा कि भाई क्योंकि अली को भी नुकसान ना हो, कफील को भी फायदा ना हो, तो अब जमीयत में नहीं है। नहीं, मैंने उन्हें कहा था मैं जन्नत की टिकट लेना नहीं चाहता। यानी इनडायरेक्ट अली को भी फायदा देने की कोशिश की। बिल्कुल, वो तो दिल में वो तो दिल में बसता है। हम उससे दूर हो गए आज, नहीं तो इस घर में गुरु गुरु होता यार। कहते थे कि अब हम बर्बाद हो जाए, हमें कुछ हो जाए, तुम निकलो। मेरा नौजवान बेटा उसको चाटे लगा दी गई दरवाजे पे दिन के टाइम। आगे तो वज़ीर आला है पीटीआई की हुकूमत, फिर ये क्या है? गुरु के हवाले से मैं गुरु हूँ। आज जो टीम उधर बंगले पे है वो क्या ख्याल है तुम्हारा भाई मैं कोई काम उनको बताऊं तो मेरा नहीं करते। ईमान अली खान तो उसके बेटे को ट्रांसफर हो गए चित्राल। इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करते, नहीं। ना ही वो किसी के रिस्क के दुश्मन। लेकिन यहाँ तक नजरी इतनी है, उसका जो बड़ा भाई है वो समी खान के साथ उसका एज ए पीए काम करता था। मेरा छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी कि टीम वर्क जो है ना यूनियन काउंसिल वाइज वो ना होने के बराबर है। मौलाना ज़ियाउर रहमान भी कहते कोई एक ईंट भी नहीं लगी वो मुख्तलिफ इंटरव्यू में। लोग तो कहते हैं ना कि भाई गुरु फलान, गुरु ढींग, गुरु ने ये किया। मेरे इलाके के मेरे मुखालिफ कोई एक बंदा निकाल दें भाई इसका बेटा लगा, इसका भतीजा लगा, इसका भांजा लगा, इसका फलान लगा। लोगों को मालूमात नहीं होती, बस कह देते भाई अली से फायदा ले लिया, फलान कर दिया। लोगों को दिए, लोगों को दी है, इलाके की है। जो लीडर बनते हैं ये कोई किसी का कोई कमाल नहीं। 8 फरवरी का इलेक्शन कोई खाम ख्याली में रहे कि ये मेरी वजह से अली खान जीता है। अल्लाह करे अपना दिनोर पूरा करे, अल्लाह करे कि ऐसा ही अपना गिराफ वापस ले आए। मैं उस वक्त मानूंगा इन वर्करों को। जाती मकासद को पीछे रख कर जब आवाम के लिए बंदा निकलता है, ठीक है ना, तो फिर काम होते हैं, फिर लोग मानते हैं। मैं बातें तो बहुत है, फिर मैं मुखालफीन पे कर दूंगा तो बड़ी मेरी बातें बहुत कुछ निकल तो सच ये है कि नहीं है कोई अली खान के मुकाबले में। कोई बंदा अगर उसने ऐसी तनकीद ही करनी है, ठीक है, भला करता रहे। जिन जिन लोगों को हमने लगवाया था अली खान से, उन्होंने कोई अजीजुल्लाह को वोट पीपल्स पार्टी को नहीं दिया। 8 फरवरी के बाद की मौलाना की जो सियासत है, ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त। मैं बड़ा उससे मुतमईन हूँ। जिस दिन ये वजारत आला की शिप से फारिग होकर आएगा मैं उसी दिन सलाम पे जाऊंगा घर पे। मैंने पीटीआई छोड़ी नहीं है, छुड़वाई गई है, फिर भी इसके बंगले पे भी नहीं जाऊंगा। यानी जो पर्सनल कोई काम भी होगा तब होगा जब ये वजारत आला पे नहीं हो। नहीं हो। लोग बिला वजह भी तनकीद करते हैं अली खान पे, कुछ जायज तनकीद भी होती है। बाज लोग ऐसे हैं जिनको शायद समझ ही नहीं है कि क्लास 4 का भी कोई मेरिट होता है या नहीं होता है। इसके ऊपर तवील बहस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर शाहीन। डेरा इस्माइल ख़ान की अगर हम बात करते हैं, चाहे सियासी दर्ज हरारत हो या मसाइल के हवाले से हो, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात होती हैं जो हमारे साथ इंटरव्यू भी करती हैं, या जो मुख्तलिफ सर्वे होते हैं दमान न्यूज़ के प्लेटफार्म से वो भी करते हैं। कमर ज़मान बामुज़ई जो है इस वक्त अगर कहा जाए, जिस तरह आम रूटीन में कहा जाता है रेटिंग के हवाले से, तो दमान न्यूज़ के जो हमारे जो फॉलोअर है, व्यूअर्स हैं, उनकी भी काफ़ी चाहत थी कि एक बार फिर अब जो कमर ज़मान बामुज़ई साहब है, कुछ ऐसे सवालात थे जो कंप्लीट थे जो आपने पहले इंटरव्यू किया है, तो उनको दोबारा मदऊ करें और उनके साथ आप एक नशिस्त करें। तो एक बार फिर हमने तकलीफ़ दी है कमर ज़मान बामुज़ई साहब को। उन्होंने बड़ा टाइम निकाला है, शफ़क़त का मुज़ाहिरा किया है। मशहूर हैं कमर ज़मान बामुज़ई साहब के, जिनको सियासी तौर के ऊपर गुरु भी कहा जाता है। गुरु एक ऐसा लफ्ज़ है किसी किसी को अगर कहा जाए इसके अफादियत का पता चलता है, या इस हवाले से क्यों कहा जाता है, या क्या इसके पस पर्दा क्या महरक़ात होते हैं। वो जो बड़े फ़हमीदा लोग होते हैं, फ़हम रखने वाले बड़ी शख्सियात होती हैं, वो बेहतर समझ सकती हैं सियासत के हवाले से गुरु क्यों कहा जाता है। तो कमर ज़मान भाई, लोगों की डिमांड भी थी कि कमर ज़मान बामुज़ई से दोबारा एक इंटरव्यू भी हो। कुछ सवालात थे जो एक हमने पहले इंटरव्यू किया था, आपकी जगह पर आए थे, आपने टाइम दिया, और वो उस वक्त की जो सूरत हाल थी, कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें कई चीज़ें ऐसे हैं जो जिस तरह कहते हैं उसमें अभाम रह गया है। तो मेरे ख्याल स्टार्ट वहीं से करते हैं जो लोग कहते हैं कि उनसे पूछना चाहिए। आपने पिछले इंटरव्यू में, अगर आपको याद हो, आपने कहा था कि आपने
پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا ہے. جی یہ بات کی تھی اگر یاد ہو آپ کو. بالکل کہا تھا. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ سے صرف کویسچن یہ ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کیوں کی تھی, اور اگر جوائن کی جس طرح آپ نے پچھلے انٹرویو میں کہا خیر بات کہہ دیا, اب تو ماشاءاللہ فیصل کریم خان کنڈی گورنر بھی ہیں اس وقت, اور جو بجلی گیس کے مسائل ہیں, تو ایسے موقع پہ آپ نے فیصل کریم کنڈی کو کیوں چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آپ پیپلز پارٹی میں بھی آئے؟ تھوڑا سا اس کے اوپر وضاحت آپ کی ضروری ہے. بہت مہربانی زبیر بھائی, آپ کی شفقت ہے کہ آپ مجھے بلا لیتے ہیں, اس قابل سمجھتے ہیں اور میرا اس طرح کا تعارف کرواتے ہیں, یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. اور جہاں تک ہے بات, اگر مختصر جواب دوں تو وہ اس نے علی خان نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ یہ کوٹ پہنے, علی خان نے گورنر صاحب کا, تو اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ کوٹ پہنے ٹائی لگائے, بس اس کا یہ کام ہے, باقی کیا ہے, گورنر کا کیا کام ہوتا ہے. تو ہم تو کیونکہ گراس روٹ لیول پر سیاست کرتے ہیں, ہمارا عام لوگوں سے تعلق ہوتا ہے, تو ہمارے پاس چھوٹے موٹے کام آتے ہیں, تو کام کرنے والے کنڈی برادران نہیں ہے. یہ آپ فیصل کریم کنڈی کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں گئے تھے؟ نہ, بالکل نہیں. میں نے آپ کو کہا تھا, آپ کسے کہنے بس یہ پھر لمبی بات ہو جاتی ہے. یہی وضاحت چاہتے ہیں نا, لوگ چاہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پھر پی ٹی آئی میں آنے کے لیے یہ اسی طرح کی کوشش کرتا ہے, اس طرح کی باتیں کرتا ہے. کئی لوگوں نے یہ سمجھا بھی ہے شاید یہ پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں. ہاں نہیں, ایسی بات نہیں ہے بالکل. میں نے یہ بات آپ کو کہی تھی, آپ نے کوشچن ایسا کیا تھا, وہ پتہ نہیں وہ مذاق رہا تھا کہ کوئی ایسا, وہ بھی اس طرح کہتا ہے کہ لائف جیکٹ ہو تو کس کو دیں گے. تو آپ نے کہا تھا کہ بھئی 3 بندے آپ کو کال کریں, فیصل کریم کرے یا آپ کو لطف الرحمان صاحب کرے یا علی خان. تو میں نے آپ کو کوئی سوچے سمجھے بغیر کہا تھا کہ علی خان, تو میں اب بھی اسی بات پہ قائم ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بس میں جو ہے نا بس بیٹھا ہوں اور وہ مجھے کال کرے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کی تفصیل ہم نہیں بتا سکتے. سب دنیا کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہمیں پی ٹی آئی میں نہیں رہنے دیا جاتا تھا. میں نے کوشش کی, بھرا نکلا رہا, چھپا رہا, ٹھیک ہے. میرے گھر پہ چھاپے پڑے, ٹھیک ہے نا. مجھے ہارٹ اٹیک ہوا, میں نے تکلیفیں صوبتیں برداشت کی, لیکن آخر میں ہمت ہار گیا تھا. بچوں کی وجہ سے, فیملی کی وجہ سے میں ہمت ہار گیا تھا, جس وجہ سے میں سلنڈر ہوا. پھر بھی مجھے گرو کہتے ہیں زبیر بھائی, جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ سمجھنے والے سیاسی لوگ سمجھے. تھوڑی سی تفصیل دو. وہی سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بس اب 2-3 آپشن تھے ہمارے پاس. پی ٹی آئی میں ہمیں رہنے نہیں دے رہے تھے, پی ٹی آئی میں نہیں, ٹھیک ہے نا. اور باقی تھی جے یو آئی کے ہمیشہ ہم اینٹی رہے ہیں, اور اوپر اینٹی کے ساتھ ساتھ کفیل تھا. بس میں اس کا اب نہیں کچھ کہتا, ایک بڑا لیڈر ہے, بس وہ لیڈر ہوگا جن کا ہے, ان کو مبارک ہو. تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. تو پھر اللہ نے کیا کہ بھئی وہ میجر لطیف اللہ کا بیٹا عزیز اللہ آ گیا پیپلز پارٹی میں. تو اس نے ادھر سے الیکشن لڑ رہا. تو 2 فائدے تھے اس کے. ایک تو میجر صاحب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے. اس وقت تو علی خان نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. وہ 2000 میں ڈسٹرکٹ ناظم بنا تھا. میاں خیل اور ان کا سیٹ اپ رہتے تھے آپس میں, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے سوچا کہ بھئی کیونکہ علی کو بھی نقصان نہ ہو, کفیل کو بھی فائدہ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے عزیز اللہ کی وجہ سے پیپلز پارٹی جوائن کی. اور کفیل کے یعنی آپ جمعیت کو فائدہ نہیں دینا چاہتے؟ نہیں, بالکل نہیں. تو کوئی سختی ایسی تھی کہ آپ جمعیت میں جائیں؟ ہاں بالکل تھی. تو آپ جمعیت میں نہیں گئے؟ نہیں, میں نے انہیں کہا تھا میں جنت کی ٹکٹ لینا نہیں چاہتا. اگر عزیز اللہ نہ ہوتا تو شاید پیپلز پارٹی میں پھر نہ جاتے نہ, پھر میں کہیں نکلتا چھپتا. یعنی فیصل کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت نہیں کی؟ نہیں, بالکل نہیں کی. یہ عزیز اللہ کے کہنے پر پیپلز پارٹی جوائن کی تھی, بالکل کی. وہ بھی ان کے والد ایک وہ تھا, ایک عزیز اللہ خان کو بھی پتا تھا کہ بھئی سٹی میں کیا پوزیشن ہے. یعنی مد مقابل اس ٹائم کی صورتحال تھی وہ جمعیت اور پی ٹی آئی کا ٹاکرا تھا. تو ہم نے کہا چلو عزیز اللہ کے ساتھ جو ٹھہریں گے تو اس میں علی کا بھی نقصان نہیں ہوگا. اچھا, یعنی انڈائریکٹ علی کو بھی فائدہ دینے کی کوشش کی. بالکل, وہ تو دل میں بستا ہے. یہ تو پھر رب کے کام ہوتے ہیں. ہماری بدقسمتی شومی ہے قسمت کہ ہم اس سے دور ہو گئے. آج نہیں تو اس گھر میں گرو ہوتا یار. یہ کون سی بات تھی. ہاں ہم مانتے ہیں ہم سے ہوئی غلطی. اگر یہ سختی کچھ برداشت کر جاتے, جو میں آج بھی زبیر کہتا ہوں, حلفاً کہتا ہوں کہ میرے گھر والے, میرے بچے, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے کہتے تھے کہ اب ہم برباد ہو جائیں, ہمیں کچھ ہو جائے, تم نکلو, تم پیپلز پارٹی جوائن نہ کرو, ٹھیک ہے نا. یہ دباؤ میرے اوپر تھا, لیکن صحت کچھ ساتھ نہیں دے رہی تھی. اور ایک دن کوئی ایسی حرکت میرے دروازے کے اوپر ہو گئی, وہ میں بیان نہیں کر سکتا. میرا نوجوان بیٹا, اس کو چاٹے لگا دی گئی دروازے پہ دن کے ٹائم.
تو بس میں تھوڑا ہمت ہار گیا تھا. تو وہی ہم بھگت رہے ہیں اور انتظار کریں گے علی خان کا پورا ٹینور. اچھا چلو آپ جیسے کہتے ہیں ٹینور انتظار کریں گے، یعنی پی ٹی آئی میں بھی نہیں جا رہے آپ، تھوڑے سے آپ نے وضاحت دی. پچھلے انٹرویو میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا شاید قمر بامزئی پاکستان تحریک انصاف میں جانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، اس چیز کی بھی آپ نے کلیئر کی ہے. تو پھر اب یہ یونین کون سا تین ہے؟ ظاہر ہے سوشل ورکر تو آپ ہیں، کام کراتے ہیں لوگوں کے، تو اب یہ کام پھر آپ کے کس طرح ہو رہے ہیں؟ کچھ کرا بھی رہے ہیں، نہیں کرا رہے؟ پھر آگے تو وزیر اعلیٰ ہے پی ٹی آئی کی حکومت، پھر یہ کیا ہے؟ ایک تو زبیر بھائی پھر وہی کہتے ہیں آپ نے بڑا اچھا میرا تعارف کرایا گرو کے حوالے سے. میں گرو ہوں. کل ایسا ٹائم تھا کہ میں اس گھر کا ان بھائیوں میں استاد کہتے تھے، گرو کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، میں لوگوں کے کام کار کرواتا تھا، ٹھیک ہے نا. آج جو ٹیم ادھر بنگلے پہ ہے وہ کیا خیال ہے تمہارا بھائی میں کوئی کام ان کو بتاؤں تو میرا نہیں کرتے؟ ایون علی خان. یعنی آپ عوامی کام چاہے بنگلے پہ سیکٹری فوکل پرسن کو کہ وہ آپ کے کام کرتے ہیں؟ بالکل کرتے. علی بھی کرتے ہیں. علی بھی کرتا ہے. علی نے میں کو بتاؤں ہمارے کچھ یہ تو پھر ایک پازیٹیو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی یعنی اس کے باوجود بھی کام کر رہی ہے. یار پھر یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر علی یا ان کی ٹیم پہ دباؤ آتا ہے کہ بھئی یار جو چھوڑ گئے تھے ہمیں غدار کہا جاتا ہے، ہمیں فلاں کہا جاتا ہے، ڈھینگ کہا جاتا ہے. تو میں اس لیے یہ باتیں نہیں کرتا. ادروائز علی خان ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا. کوئی انتقامی کارروائی یا کوئی معاملات، ہمارے کچھ دوست ہیں مثلا اقبال بم صاحب ہمارے سینئر بزرگ ہیں، ناظم ابھی بھی ناظم ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بیٹے کو ٹرانسفر ہو گیا چترال. اچھا کس ٹائم پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی؟ ہاں جی ہاں. وہ کس نے کیا، کیسے ہوا، کوئی گورنمنٹ پالیسی تھی یا اس کا ٹینور پورا تھا؟ تو بالکل اس خادم نے، اس عاجز نے علی خان کو کہا، یعنی تازہ الیکشن. بالکل جی بالکل جی. میں نے کہا اسے، یہ ریکارڈ پہ ہے میرے پاس، یہ میرے پاس ریکارڈ پہ ہے، ٹرانسفر کینسل دوبارہ کر دی. اور اس نے کہا کہ نہیں. ویسے ایک چیز تو یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، چاہے ہم اس پہ سو تنقید کریں نا، لوگ کہتے ہیں، لیکن علی امین برادران ایک واحد ڈیر اسماعیل خان میں ایسے سیاستدان آئے ہیں جو میرے خیال انتقامی کاروائیاں نہیں کرتے، نہ ہی وہ کسی کے رزق کے دشمن. کئی ایسی مثالیں میں دے سکتا ہوں اور دیتا بھی ہوں جو چیزیں میرے سامنے آتی ہیں، اس میں تو واقعی کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ کہتے ہیں کہ جو بنگلے پہ فوکل پرسن ہے، سیکٹری ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں آپ کے، تو کام تو کرنے چاہیے نا. دیکھیں علی امین خان وزیر اعلیٰ جو بنے ہیں وہ تو تمام صوبے کے امام کے، چاہے اپوزیشن جماعتیں حکمران ہیں، یہ جو ان کے تحت سب کے ہیں نا، ویسے بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں تنگ نظری اتنی ہے ہماری سیاسی ماحول میں، اور اس کے باوجود جس آپ نے کہا بنگلہ ٹیم بھی آپ کے کام کرتی ہے علاقے کے، جو آپ بتاتے ہیں علی بھی کر رہا ہے، تو واقعی یہ ایک پازیٹیو ہے اس معاشرے کے اندر جو ہماری صورتحال ہے. بالکل یار میں نے یا جو بندے لگوائے تھے یا ہمارے باقی دوستوں کے ٹی ایم اے میں بندے لگے تھے، علی خان نے بھرتی کیے تھے، یا باقی ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان میں ہمارے بھرتی ہوئے تھے، تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی ہم ساتھ چھوڑ گئے، ہم تو پیپلز پارٹی میں چلے گئے، عزیز اللہ خان کے ساتھ ٹھہر گئے تو انتقامی کارروائی لو، ان کے بندوں کو نکالو، ٹھیک ہے نا، ان کو فلاں. نہیں وہ اس طرح نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. ہاں کوئی اگر ہمارا نیچے سے ورکر کوئی غلط کام کروا جائے ان سے، ٹھیک ہے، اگر ان کے نوٹس میں آ جائے کہ یہ غلط کام ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں بران آباد وارڈ کی، ٹھیک ہے نا، ادھر کا سیکٹری جو ہے اس کا تعلق جے یو آئی سے ہے، بران آباد کا. اس کا جو بڑا بھائی ہے فضل بابڑ، ٹھیک ہے نا، وہ سمی خان کے ساتھ اس کا ایز اے پی اے کام کرتا تھا ڈیڈیک کمیٹی کے ٹائم میں. ہاں ابھی جو ہے نا ہمارے ناظم نے وہ اس کو چینج کروایا تھا تو اپنا سیکٹری لایا ہے، ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں کیا کس نے کچھ کہا کہ پھر وہی فضل بابڑ والا بھائی آ گئے. تو یہ تو جے یو آئی کو سپورٹ ہو رہی ہے اس طرح، یعنی بلا تفریق کام کرتا ہے علی امین. وہ یہ نہیں دیکھتا جمعیت کا ہے، نہیں پیپلز پارٹی کا جس کا بھی ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے میرے خیال ڈی خان ڈیر اسماعیل خان کا بات. ایک زبیر بھائی اس میں کہہ دوں، یہ پارٹیاں جب وجود میں آتی ہیں یہ تفریق تو نہیں کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جو پرائرٹی ہے نا وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو دینے چاہیے، جو نعرے مارتے ہیں، جو جھنڈے اٹھاتے ہیں، جو کام کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر میرا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جائے گی کہ ٹیم ورک جو ہے نا یونین کونسل وائز وہ نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، جو موجودہ صورت پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں وہاں پی ٹی آئی یعنی یو سی سطح پہ بالکل کام ہو رہے ہیں کروڑوں روپے کے. زبیر بھائی آؤ، میری بلوچ چوک بنی ہے، اتنی بڑی بلوچ چوک ہے، وہ کیا کہتے ہیں رنگ روغن جو ماڈرن اسٹریٹ بنا، جی بنا رہے ہیں. اچھا گلیاں بھی بنا. یعنی آپ کی بات سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ کام بھی ہو رہے ہیں، اس کی تشہیر نہیں ہے سر، نہیں وہ ٹیم ورک نہیں ہے جو ایک چیز میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے. یہ کروڑوں کے کام ہے جو علی امین خان کر رہے ہیں. بالکل جی، میرے خیال شاید یہی آپ کی بات ہے، اس لیے مولانا ضیاء الرحمان بھی کہتے ہیں کوئی ایک اینٹ بھی نہیں لگی وہ مختلف انٹرویو میں، لیکن کام ہو رہے ہیں. اس چیز میں میرے خیال پی ٹی آئی تھوڑا سا اپنے آپ کو اجاگر کرے تاکہ تشہیر کرے، لوگوں کو میسج ہے کام. اور یہی کہنا چاہتے ہیں یہ کام تب ہوتا ہے زبیر، یہ میں سچ بتاؤں، لوگ تو کہتے ہیں نا
کہ بھئی گرو فلان گرو ڈینگ گرو نے یہ کیا. میں یونین کونسل کے لوگ تو آپ کو بتا سکتا ہوں, کوئی ایجوکیشن میں لگا ہے, کوئی ٹی ایم اے میں لگا ہے, کوئی پبلک ہیلتھ میں لگا ہے, کوئی ہاسپٹل میں لگا ہے. میرے خاندان میں سے, میرے علاقے کے میرے مخالف کوئی ایک بندہ نکال دیں, بھئی اس کا بیٹا لگا ہے, اس کا بھتیجا لگا ہے, اس کا بھانجا لگا ہے, اس کا فلان لگا ہے. وہ تو بیٹے تو آپ کے ہیں جہاں پہ, یعنی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں علی امین کی. ہاں میں کہہ رہا ہوں نا, وہ جب میرے بیٹے لگے ہوئے ہیں, یہ تو اے این پی کے دور میں علی امین کے دور سے پہلے لگے ہیں. جی بالکل جی, اچھا اس سے پہلے لگے ہیں. اچھا یعنی لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی بات کہہ دیتے بھائی علی سے فائدہ لے لیا, فلان کر دیا. یعنی علی امین سے آپ نے کوئی نوکری اپنے گھر میں نہیں, لوگوں کو دی ہے. میری بڑی بیٹی اس کا بی بی بھی گواہ ہے, بی بی علی خان, لوگوں کو دی ہے, لوگوں کو دی ہے, علاقے کی بالکل کی ہے. تو اب ایسا ہی ہونا چاہیے نا, جو آگے ٹھہرے ہوئے ہیں, جو لیڈر بنتے ہیں, یہ کوئی کسی کا کوئی کمال نہیں. 8 فروری کا الیکشن کوئی خام خیالی میں رہے کہ یہ میری وجہ سے علی خان جیتا ہے. یہ ایسا ہمدردانہ ووٹ تھا, پتہ نہیں میرے گھر والے بھی ڈال آئے ہوں گے علی کو, یہ اس میں کوئی نہیں, یہ چھپا تھا, مجھے پتہ ہے ان باتوں کا. یہ تو بالکل جس اکثریت سے بالکل. ہاں اب وزیر اعلیٰ بھی ہے, اللہ کرے اپنا ٹینور پورا کرے, اللہ کرے کہ ایسا ہی اپنا گراف واپس لے آئے کہ اس کو کسی کے گھر پہ جانا نہ پڑے, لوگ اس کو جا کر ووٹ خود ڈالیں, یہ کوئی جلسہ نہ کرے جس طرح اس نے 8 میں نہیں کیا. میں اس وقت مانوں گا ان ورکروں کو, ذاتی مقاصد کو پیچھے رکھ کر جب عوام کے لیے بندہ نکلتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر کام ہوتے ہیں, پھر لوگ مانتے ہیں. اب ویران پڑی ہیں یونین کونسل, میری بات کو برا نہ منانا, ٹھیک ہے نا. آپ کی دو چیز آ رہی ہے نا, آپ کہہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ایسے کام بھی ہو رہے ہیں, یار وہ تو علی خان کر رہا ہے, لیکن تشہیر نہیں ہو رہی, وہ ان لوگوں کی وجہ سے تو نہیں ہو رہے نا جو آگے, یعنی علی خان کر رہا ہے, علی خان کر رہا ہے, تو وہ بھی لوگوں کی ڈیمانڈ پر ہی کر رہے ہیں, جو لوگ کہتے ہوں گے ہمارا یہ کام اچھا کر رہا ہے نا. اب میں اگر ہلکے کا ورکر ہوں, ٹھیک ہے نا, میں جماعت میں ہوں, میں مشر بنا ہوا ہوں, تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں اس کی یعنی آپ یہ کہتے ہیں جس طرح دیگر جماعتیں ہیں, چاہے چھوٹی سی ایمبولینس دیں, اس کی بڑی تشہیر کرتے ہیں میڈیا میں, تو علی امین خان کروڑوں کے جو کام ہے وہ کرا رہے ہیں, تو وہ چیز آپ کہتے ہیں ہائی لائٹ ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ علی خان کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ لیکن علی خان کے علاوہ کر بھی کون رہا ہے قمر بھائی آپس میں؟ اب آپ دیکھیں نا, ٹرانسفارمر, گرمی اب تو شکر سردی ہیں, کتنے خراب ہوتے ہیں. آپ کو علی امین برادران کے علاوہ کوئی نظر آتا ہے کہ جماعت والے ٹرانسفارمر بناتے ہیں؟ صحیح بتائیں, آپ بھی اس پارٹی میں جو ٹائم آپ نے گزارا ہے الیکشن, آپ علی کو دیکھیں, وہی ٹائم دیکھیں, آپ بتائیں کہ علی سے زیادہ کوئی کر رہا ہے؟ میں باتیں تو میرے خیال کوئی ہے ہی نہیں. میں باتیں تو بہت ہے, پھر میں مخالفین پہ کر دوں گا تو بڑی میری باتیں کچھ نکلتا. سچ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی علی خان کے مقابلے میں, چاہے وہ ٹرانسفارم ہو, چاہے وہ گلی ہو, چاہے کوئی روڈ ہو. رات کو سوتے ہیں, صبح روڈ بننے پڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مثال ہے, کوئی بندہ اگر اس نے ایسی تنقید ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے, بھلا کرتا رہے. لیکن میں بالکل, ہاں میں یہ کہتا ہوں, یہ جو ورکر ٹائپ لوگ ہیں مختلف یونین کونسل کے, میں اپنی کی بات نہیں کر رہا, ان کو آگے کاموں کو اجاگر کرنا چاہیے, تشریح کرنی چاہیے, اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے ہلکے کے لوگوں کے بچوں کی نوکریوں شکریوں کو کہنا چاہیے, جو ہم کرتے تھے. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جن جن لوگوں کو ہم نے لگوایا تھا علی خان سے, انہوں نے کوئی عزیز اللہ کو ووٹ پیپلز پارٹی کو نہیں دیا. وہ علی کے ساتھ علی کے ساتھ ٹھہرے رہے. اتنا ووٹ جو لیا, کوئی ایک کہہ دے کہ گرو میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ علی کو ووٹ نہ دینا, فلاں کو دے, مجھے پتہ تھا, میں کہوں گا بھی یہ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور میرا اپنا تو اللہ جانتا ہے, ضمیر جانتا ہے, بس میں وہ کہہ نہیں سکتا. کبھی زندگی میں برابری ہوئی تو اس کے سامنے بیٹھ کر پھر بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا تھا. اچھا, ویسے یہ تو ظاہر نظر آتا ہے, حشاش بشاش رہتے ہیں اور اپوزیشن میں ہوتے ہیں. یعنی آپ اس چیز سے, یعنی آپ کی طرف جتنے آپ کے دوست ہیں, یہ جو دیگر لوگ ہیں مختلف جماعتوں میں, وہ اس چیز سے سیٹسفائی ہیں کہ کام ہو رہے ہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں. یعنی علی امین خان کام کرا رہے ہیں جیسے پہلے کرا دے, بالکل کرا, بے روزگاروں کو روزگار بھی دے رہے ہیں, بالکل. لیکن جو کمی آپ لوگوں کو محسوس ہوتی ہے, بالکل جس طرح آپ لوگوں کو اس وقت ٹیم ورک ہوتا تھا, ان تشہیر ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو آپ لوگ مطمئن ہیں یعنی علی خان کام کرا رہے ہیں؟ بالکل جی. میں تو یہ کہتا ہوں, ہماری تو زبیر, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی تھی کہ ہم دور ہو گئے, ادروائز اس گھر سے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے. اچھا, مستقبل میں آپ کو کیا لگتا ہے جو ٹائم پورا ہوگا 2028 سے 27 میں الیکشن ہوتے ہیں, علی امین خان کا مقابلہ ہوگا یا پھر ویسے ہی؟ آپ کا کیا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ بھئی اس خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اپنے حریف کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. مولانا کا میں ساری زندگی مخالف رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں نے ہمیشہ اس کے خلاف تنقید کی ہے, ووٹ مانگا ہے,
پولنگ اسٹیشن پہ ٹسل ہوتی ہے، لیکن موجودہ اس دور کی جو میں کہا 8 فروری کے بعد کی مولانا کی جو سیاست ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زبردست، میں بڑا اس سے مطمئن ہوں، ٹھیک ہے نا، بڑے پائے کی سیاست کر رہا ہے، یعنی اب ٹکر دیں گے، ٹکر وہ اس نے خود کو منوایا ہے، اس نے خود کو منوایا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے وہ جو کہتے تھے نا یہ بھائی مولانا تو بھائی مچھلی ہے، پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، نہیں مولانا نے ثابت کیا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ آپ اس کو آفریں نہیں ہو رہی، منسٹریاں نہیں مل رہی. یہ تو ایسے ہی ہے نا جو پاکستان کی سیاست ہے، ایک ٹائم ہوتا تھا ایسے ہی 9-0 آباد ہوتا تھا کراچی کا، تو ظاہر ہے جب چیزیں ہیں مائنس ہو جاتی ہیں تو وہ میرے خیال وہ چیز پھر آج جمعیت میں دیکھنے میں آ رہی تھی جو چیزیں، بالکل بالکل وہ 9-0 مائنس ہو گئے تو جمعیت اپوزیشن کی سائڈ وہ گھر 8 سیٹوں والے کے پاس، یعنی آپ یہ کہتے ہیں مولانا نے اس بار مقابلہ ہوگا، یہ نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. میرا ذاتی پیر آپ مجھ سے پوچھتے ہو نہ پوچھو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ میرا آپ ذاتی پوچھیں گے جس دن، ٹھیک ہے نا، اس کا ٹینور ختم ہوگا، جس دن یہ وزارت اعلیٰ کی شپ سے فارغ ہو کر آئے گا، میں اسی دن سلام پہ جاؤں گا گھر پہ، یعنی اس دن اعلان کریں گے جب وزارت ختم ہو جائے. ہاں جی، اگر یہ مجھے آج کہے نا کہ گرو تو آ جا، ٹھیک ہے نا، میں بالکل پی ٹی آئی میں ہوں اور میں پی ٹی آئی جوائننگ ہے، میں نے پی ٹی آئی چھوڑی نہیں ہے، چھڑوائی گئی ہے، لیکن میں پھر بھی اس کے بنگلے پہ بھی نہیں جاؤں گا، اس یعنی جو پرسنل کوئی کام بھی ہوگا تب ہوگا جب یہ وزارت اعلیٰ پہ نہیں ہو، یہ ایک چیز طے ہے. ہاں بالکل. بہت شکریہ قمر بھائی. جی ناظرین، ہمارے ساتھ تھے قمر سلمان بامزئی صاحب. آپ لوگوں کے میسج تھے، کالیں تھی کہ ایک چیز کی وضاحت چاہیے. کچھ پیپلز پارٹی کے دوست تھے، وہ کہتے تھے قمر سلمان پیپلز پارٹی میں ہیں، کچھ پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ علیحدہ اختلاف رکھتے تھے، جی وہ چھوڑ گئے ہیں، مختلف قسم کی باتیں تھی. تو وہ اب ہم نے دور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ساری جو ہماری گفتگو یہ اس کے اندر ایک چیز تو آئی ہے ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے. لوگ بلا وجہ بھی تنقید کرتے ہیں علی امین خان پہ، کچھ جائز تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن جو کام ہے ترقیاتی کام ہے وہ سلسلہ جاری ہے. ڈسٹرکٹ بھر میں مختلف علاقوں کے اندر ترقیاتی کام بھی جاری ہیں، نوجوانوں کو روزگار بھی دیا جائے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو شاید سمجھ ہی نہیں ہے کہ کلاس 4 کا بھی کوئی میرٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ اس کے اوپر طویل بحث ہے، علیحدہ سے ایک میں ویلاگ کروں گا. اور جن لوگوں کو مختلف محکموں کے اندر جابز دی جاتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان میرڈ ہے یا میرڈ کی خلاف ورزیاں ہیں، کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے نہیں ہوتا، لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. بہرحال یہ چیز طے ہے، علی امین خان نوجوانوں کو روزگار بھی بڑی تعداد میں دے رہے ہیں، ترقیاتی کام بھی. اور کمی صرف اس چیز کی ہے کہ جو ان کی پہلے ٹیم ہوتی تھی، گلی گلی محلے کے اندر جو کام بھی ہوتے تھے اس کی تشہیر کی جاتی تھی، لوگوں کو پتہ چلتا تھا. گو کہ لوگ ابھی بھی مانتے ہیں علی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہے، جس طرح وابڈا کی مثال دی ہے. لیکن بہت ضروری ہے آگے جو بھی مخالفین، ایک بڑی طاقت ہے مولانا برادران صاحب، آئندہ بھی ان سے الیکشن میں مقابلہ ہوگا، تو اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری بھی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.